इवेंट लाहौर में शादी चल रही थी, मरियम साहिबा के बेटे की, कैप्टन सफदर के बेटे की, और जुनैद सफदर साहब की शादी चल रही थी। बहुत अच्छी बात है, शादी होनी चाहिए, शादी की तकरीबात होनी चाहिए, हल्ला गुल्ला होना चाहिए, खुशियाँ मनाई जाती हैं, इस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है और किसी किस्म का। बहुत अच्छी बात है, इसलिए उसको मैं ज़ाती तौर पे उस पे बात भी नहीं कर रहा था कि ठीक है, शादी चल रही है जी, उनका एक प्राइवेट फंक्शन है और उसमें बहुत सारा कुछ हो रहा है, तबसरे हो रहे हैं, तजज़िये हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत इस वक्त कहना चाहिए हॉट केक है जुनैद सफदर की शादी। और इसके बाद वहाँ पे जो बनाव सिंगार है, उस पे ख़वातीन बनाव सिंगार करती हैं, इस पे भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। और इसमें बिल्कुल सब जी, हमारे यहाँ भी सबकी शादियाँ जब होती हैं, अपनी-अपनी बिसात के मुताबिक उसमें बनाव सिंगार किया जाता है, नए जोड़े सिलवाए जाते हैं, नए सूट सिलवाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, हल्ला-गुल्ला किया जाता है, गाना बजाना, ढोलक, मेहंदी, मायों, सब रसूमात होती हैं। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है और ये होनी चाहिए। ज़ाहिर है जुनैद सफदर मरीम साहिबा के बेटे हैं और कैप्टन सफदर साहब के बेटे हैं, तो उसी वहीं पे तकरीब होनी थी। लेकिन पहली बात तो ये है कि कैप्टन सफदर साहब कहाँ रहते हैं? वालिद साहब के घर में बिलम तकरीब होती है, तो उनके घर में तकरीब नहीं हो रही कैप्टन सफदर साहब के। वालिद मोहतरम जहाँ होते हैं, वालिद का घर जो होता है वही है, तो वालदा के घर में तकरीब हो रही है। और चलें, ये भी मान लिया कि सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, कोई बात नहीं, और वहाँ हो जाता है जी। और पहले भी एक शादी हुई थी, उसमें नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म आए थे और अचानक आए थे, और रायगढ़ में बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पे साड़ियों के तबादले हुए नवाज शरीफ साहब फैमिली के साथ। तो पहले भी ये खबर आ चुकी है। और फिर सज्जन जंदाल थे, उनसे भी मुलाकातें होती रहती थी नवाज शरीफ साहब की। और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसके कंसर्न्स से बहुत ज़्यादा तशवीश थी कि ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, और भारत के साथ और नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म के साथ शरीफ फैमिली के जो रियासत से बाला बाला मरासिम हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक हैं और ये नहीं होने चाहिए। रियासत ऑन बोर्ड होनी चाहिए, हुकूमत ऑन बोर्ड होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जब विजिट किया, भारतीय वज़ीर आज़म ने अचानक पाकिस्तान का, सीधे रायगढ़ गए, लाहौर उतरे, तो किसी को भी नहीं पता था। तो ये बैकग्राउंड है एक ख़ास तौर पे। और फिर नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट था मुंबई हमलों के बारे में, उसको कुलभूषण यादव केस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में, आलमी अदालत में नवाज शरीफ साहब के उस स्टेटमेंट को कुलभूषण यादव के वकील भारतीय सरकार ने अपने हक में इस्तेमाल किया कि जनाब ये देखें, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इदारे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं भारत के अंदर, कोई गड़बड़ होती है तो वो इस्तेमाल किया। तो एक पीछे एक तवील कहानी है। और अभी कुछ ही अर्सा पहले, क्योंकि फील्ड मार्शल जनरल जुनैद सफदर साहब, ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बताया जा रहा है कि जुनैद सफदर साहब की शादी और उसके बाद आज जो तस्वीर शेयर हुई हैं, वो तस्वीर शेयर हुई हैं जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उस शादी की तकरीब में मौजूद हैं। और वलीमा, तकरीब में वलीमा जो है बेटे का, जुनैद सफदर का, उसमें शरीक हैं। और लाहौर में हो रहा है, रायगढ़ में हो रहा है। तो उसके बाद फिर एक नई बहस शुरू हो गई है, और वो ये कि इंडिया में इस शादी के चर्चे किसी और तरीके से हो रहे हैं। इंडियन मीडिया जो है, मेरे सामने मौजूद है, इंडियन मीडिया जो है वो इस पे ये तबसरे अपने अंदाज में कर रहा है। एक एनडीटीवी है, और एनडीटीवी के मुताबिक जो है जुनैद सफदर की जो वो कहते हैं नवाज शरीफ के जो नवासे हैं, और उनकी जो शादी है, जो उन्होंने सूट पहने हुए हैं शादी पे, जुनैद सफदर ने पहने हुए हैं या बाकी फैमिली मेम्बर्स ने पहने हुए हैं, उनके जो शादी के सूट हैं वो भारतीय ब्रांड के हैं, और आगे फिर भारतीय ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है सारे का सारा। तो इस तरीके से ये एक नई बहस शुरू हो गई है कि भारतीय जोड़े, भारतीय मलबूसात, भारतीय ब्रांड्स जो हैं वो इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो पहने हुए हैं, और इनकी मालियत जो है वो भी लाखों करोड़ों में है। और वो भी चलें जी, आपके पास पैसा है तो इस पे भी कोई नहीं। लेकिन हमें जिस बात पे ख़ास तौर पे हैरानी है वो ये है कि नवाज मोदी भाई भाई नारा लगता था, मोदी का जो यार है ये नारे लगते थे। और उसके बाद अभी पाक भारत लड़ाई हुई, मई में लड़ाई हुई पिछले साल, बुनियाद मरसूस का नाम दिया गया हमारी तरफ से, और बहुत ही इस्लामी हवालों से बातें की गई। तो उस वक्त बहुत ज़ोर शोर से, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ साहब का और
مریم صاحبہ کا ٹویٹ اکاؤنٹ اس بارے میں خاموش رہا کہ انہوں نے بھارتی جارحیت کی مذمت نہیں کی، نریندر مودی صاحب کے اقدام کی مذمت نہیں کی، نہ نواز شریف صاحب نے نہ مریم صاحبہ نے۔ یہ ایک ایکچوئل اور فیکچوئل بات ہے جو کہ نظر آئی، لیکن اس کے باوجود یہ میرے سامنے جناب این ڈی ٹی وی آ گیا ہے، اور این ڈی ٹی وی میں یہ آ گیا ہے آگے ان کے ملبوسات، اور ملبوسات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ 2 تصویریں انہوں نے شیئر کی ہیں، اور تصویریں شیئر کرنے کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کے نواسے کی شادی ہے، اور انہوں نے زیب تن کیے ہوئے ہیں بھارتی برانڈس، انڈین برانڈس کے جوڑے ملبوسات، اور اس پہ بحث چل رہی ہے۔ تو انڈیا این ڈی ٹی وی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ تو اس کے بعد یہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک دبئی میں بھی کچھ شادیاں ہوئی تھیں پاکستانی لوگوں کی ہی، اور اس میں سول بھی تھے، کوئی عسکری بھی تھے، ان کی شادیاں بھی ہوئی تھیں۔ تو وہاں پہ بھی یہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا کہ اس طرح کے جوڑے چھوڑے پہنے گئے ہیں، اور انڈین برانڈ بہت مقبول ہیں، لیکن جو سپر ایلیٹ ہے وہ صرف وہی افورڈ کر سکتی ہے، میں اور آپ لوگ بلکہ عام لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے سامنے وہ سٹوری آ گئی ہے جی، اور اس میں 2 شادیاں، 2 تصویریں جو ہیں یہ کی گئی ہیں، اور اس پہ پوری سٹوری کی گئی ہے، اور پوری ڈیٹیل سٹوری ہے این ڈی ٹی وی، اور اس میں ساری باتیں انہوں نے، پورا آرٹیکل ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ساری کی ساری تفصیلات ہیں، اس میں ویڈیوز ہیں، اور اس میں آڈیوز ہیں، اس میں ملبوسات کی تصاویر ہیں، وہ ساری اس سٹوری میں شیئر کر دی گئی ہیں جو شریف فیملی، صفدر فیملی نے جو وہاں پہ پہنی ہوئی ہیں جی۔ تو یہ تو ہو گیا سارے کا سارا معاملہ۔ اب آتے ہیں ذرا ان ساری چیزوں پہ جی، ہمیں صرف جو بات ہے پاکستان کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا معلوم ہے پاکستان میں اس وقت فسطائیت مسلط ہے، اور پاکستان میں بدترین قسم کی فسطائیت ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ ایک چیز ہے، جو بھی اس فسطائیت کو قبول نہیں کرتا، جو بھی اس فسطائیت کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، تو اس کو فوراً جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ ملک دشمن ہے، یہ غدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکان ہے، یہ سارا کچھ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پھر ان کو بڑی بڑی سزائیں سنائی جاتی ہیں، جعلی مقدمات میں، غداری کے مقدمات میں، بغاوت کے مقدمات میں، ملک دشمنی کے مقدمات میں سزائیں سنائی، اور کہا جاتا ہے یہ بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور 100% جھوٹ ہوتا ہے، بےہودہ قسم کے مقدمات ہیں۔ یہ پاکستان میں اس وقت ہے۔ ابھی چند عرصہ پہلے ہی اسی سلسلے میں پاکستان میں فسطائیت کے خلاف آواز بلند کرنا، اپنے حق کے لیے بولنا، خواہ وہ بہت ہی تگڑے سے تگڑا بندہ ہو، یہاں تک کہ اعلیٰ ترین عدالتوں کے اعلیٰ ترین ججز جو ہیں وہ کوٹ کر گئے، ان سے بھی استعفے لے لیے گئے، یا انہوں نے استعفے دے دیے، اپنی جان مال آبرو عزت بچائی اور نکل دیے، لیکن اور ان کو ہر چیز کو انڈیا سے جوڑ دیا۔ یہ جی انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ دشمن کا ہے، اور یہ دیکھیں جی بنیان مرصوص ہوا ہے، اور بنیان مرصوص ہم پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، یہ دیکھیں جی یہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی بےہودہ چیپ بیانیاں جو ہے وہ بیانیاں بنائے گئے، اور چند دن پہلے اس میں پاکستان میں پابندی ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ایک ہلکی سی سپیس ہے، وہاں سے آواز، وہاں پہ ایک آکسیجن، ایک لائف لائن ہے پاکستان میں، جو اس وقت ڈپریس اور سٹریس اور جو اس وقت جبر کا شکار ہیں، اور اس پہ حکومتی اور ریاستی جبر کا شکار ہیں، ان لوگوں کے لیے عالمی میڈیا اس کو کور کرتا ہے۔ انڈیا نے انوائٹ کیا تو عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے انٹرویو دیا، اور اس میں شریک ہوئی، اپنا موقف پیش کیا، اور پھر اس نورین نیازی صاحبہ کے اس گفتگو کو توڑا گیا، ایڈٹ کیا گیا، اور ایک فیک ویڈیو بنائی گئی، فیک ویڈیو بنا کے اس کو کہا گیا کہ یہ دیکھیں انڈین ایجنٹ ہے، یہ دیکھیں بھارتی ایجنٹ ہے، تو اس کو جوڑ کے فیک ویڈیو کو، اور یہ پتا تھا کہ یہ فیک ہے جنہوں نے بنائی تھی، اس کو پھر DGISPR جو ہیں ترجمان اعلیٰ مسلم لیگ نون، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پہ وہ کلپ چلایا، یہ دیکھیں یہ ہیں DGISPR ترجمان اعلیٰ مسلم لیگ نون آل شریف، انہوں نے یہ بیانیہ بنایا، اور اس پہ پھر جو ان کے لائک مائنڈڈ تھے اور ہمارے دوست، پھر انہوں نے اس پہ بلے بلے، اس پہ پھر طبلے بجائے، اور اس پہ پھر ڈانس کیا کہ ہو یہ دیکھیں جی
یہ اس طریقے سے یہ بغض، انتقام، حسد، ذاتی سیاسی ایجنڈا انتقام کا، اس کو اس طریقے سے لایا ان شریف خواتین کو جو دیسی کپڑے پہنتی ہیں، دیسی جوتے پہنتی ہیں، فرش پہ آ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے آ کے جیل کے سامنے اپنے بھائی کے لیے ملاقات کے لیے صدا کرتی ہیں. سارا لوگ ہیں پاکستانی ہیں، ان کا قصور یہ، ہم سب کا قصور یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم پاکستانی بن کر سوچتے ہیں، ہم دیسی بن کر سوچتے ہیں، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پاکستان زندہ باد کا دل سے نعرہ لگاتے ہیں، بناوٹ اور نہیں ہے، منافقت نہیں ہے. یہ ہم سب کا قصور ہے اس وقت جتنے بھی ہیں، اور یہ 90% پاکستان کے عوام ہیں جو اس فستائیت کو نہیں مان رہے، اور جو اس منافقت کو نہیں مان رہے، جو رجسٹ کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق پامال کے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، ہم کہتے ہیں پاکستانی بنو، منافقت چھوڑو، ہم یہ کہتے ہیں، اور یہی سب کا قصور ہے. اور ہمیں کیا جاتا ہے؟ عمران خان کی بہنیں، اور ان کو عمران خان کی بہنیں ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی سیاسی کارکنان، سیاسی رہنما، میڈیا پرسنز، اور عدلیہ جو بھی بات کرتا ہے نا اس فستائیت کے خلاف، اسے انڈیا سے جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر سزائیں سنائی جاتی ہیں. یہ ہے شرمناک. اب وہی جناب خاندان ہے، مودی نواز بھائی بھائی کے نعرے لگتے ہیں، مودی کا جو یار ہے یہ بھی نعرے لگے، سب کچھ ہوا. اور اس میں اگر عمران خان صاحب کی بہنیں اپنے بھائی کے لیے آواز بلند کریں بھارتی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، تو وہ غدار ہیں، وہ ملک دشمن ہیں. اگر وہی بھارتی میڈیا کے سینئر لوگ وہ آئیں، وہ رائے گنج میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں، وہ مریم صاحب سے ملاقات کریں، تو وہ محب وطن ہیں. وہی بھارتی میڈیا کا ڈیلیگیشن جی ایچ کیو آئے اور آئی ایس پی آر کا وزٹ کرے اور جنرل باجوہ آرمی چیف سے ملاقات کریں، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ایون ہم بھی ایز اینالسٹ بھارتی میڈیا میں اپیئر ہو جاتے ہیں، تو ان پہ بھی جناب وہ تصویریں لگائی جاتی ہیں، یہ دیکھیں جی بھارتی میڈیا پہ بیٹھے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. ابھی بنیان مرصوص کا ایک بیانیہ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے کہ جناب، اور کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں ادھر بنیان مرصوص ہو رہا ہے اور یہ شہداء کا مذاق اڑا رہے ہیں بھارتی میڈیا میں بیٹھ کر. بھئی شہداء کا مذاق کس نے اڑایا؟ وہ آپ کی فستائیت کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اس طرح کا زہریلا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن آج وہی آل شریف ہے، وہی مودی نواز بھائی بھائی ہے، وہی شادی ہے، وہی بھارتی ملبوسات ہیں، وہی انڈین برانڈز ہیں، اور اس میں سج دھج کے جناب ہمارے سالار اعظم جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے اس میں شریک ہوتے ہیں اور تصویریں شیئر ہوتی ہیں. تو نہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ، نہ بنیان مرصوص کو خطرہ، نہ کسی کی تضحیک، نہ کچھ اور. یہ ہم بالکل، میں اس کو بالکل نہ اس کو شامل کرتا اپنی اس ہمارے بلیٹن میں، بالکل نہ شامل کرتا، کیونکہ شادی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے جی ہونے دیں. اگر ان کو پرواہ نہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے؟ تو وہ کر رہے تھے. اور پھر وہی بات ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں بھارت میں ان کے بزنس ہیں، ایک طرف کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کے بزنس ہیں، ایک طرف کہتے ہیں یورپ اور مغربی ملکوں میں، مڈل ایسٹ میں ان کی جائیدادوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف ان کو مسلط کرتے ہیں، جعلی فارم 47 دیتے ہیں، پھر ان کا پورا ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، پھر تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور بھرپور طریقے سے جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قومی سلامتی کا نہیں ہے، مسئلہ قومی سلامتی کا نہیں ہے، کوئی قومی مفاد کا نہیں ہے، کوئی بھارت سے دوستی دشمنی کا نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیں اور ہم سے لیں، ہمارے لیے بولیں اور ہم سے لے کر بولیں، اور جو ہم کہتے جائیں وہ آپ کرتے جائیں. ہم کہیں کہ بھارت دشمن ہے تو آپ کہیں بھارت دشمن ہے، ہم کہیں کہ بھارت دوست ہے تو آپ کہیں بھارت دوست ہے، ہم کہیں کہ ہم نے جنگ جیتی تو آپ کہیں ہم نے جنگ جیتی، ہم کہیں کہ ہم نے ہارا تو آپ کہیں ہارا. تو یہ ایک سزا سے چل رہا ہے. تو وہ تقریب اس میں جناب ہمیں اس تقریب میں اب یہ صورتحال چلی آ رہی ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی ہم جیسے پاکستانی عوام، بھیڑ بکریاں، کیڑے مکوڑے، ٹھیک ہے جی، یہ اور ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کتے کا لفظ استعمال کر چکے ہیں کہ یہ کتے ہیں جو بھونکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سارے اگر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں،
اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور اس دوغلے پن کو، اس منافقت کو سامنے لے کے آئیں، تو کہتے ہیں یہ غدار ہیں۔ اور اگر وہ خود یہ کام کریں اور آپس میں گھل مل جائیں اور شادی بیاہوں کی تقریبات میں شریک ہوں، اور چونکہ اس وقت آل شریف جو ہے وہ اس وقت بالکل تابے داری کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور بوٹ پالش مالش ہر طرح سے A1 ہے۔ اس لیے اب ان کا ماضی کا جو نیریٹو تھا، ماضی کے معاملات تھے، وہ والیوم 10 تھا، وہ سارے کا سارا، اور والیوم 10 کس کے دور میں تیار ہوا تھا؟ جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے زمانے میں تیار ہوا تھا۔ اس وقت یہ DG ملٹری انٹیلیجنس تھے، جنرل باجوہ صاحب کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے تھے۔ رائٹ ہینڈ جو تھے وہ تھے جنرل عاصم منیر صاحب، لیفٹ ہینڈ پہ تھے جناب جنرل فیض حمید صاحب۔ یہ دو اوپنر بیٹسمین تھے، دو ان کے بلے باز، دو ان کے اٹیکر بالر تھے، فاسٹ بالر دونوں تھے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب والیوم 10 تیار کیا جا رہا تھا، بڑی ریسرچ کر کے، بڑی تحقیقات کر کے، دنیا بھر سے معلومات اکٹھی کر کے جمع کی جا رہی تھی۔ اس JIT میں جس میں بریگیڈیئر ISI بھی تھے اور بریگیڈیئر MI بھی تھے، اور اس وقت جنرل باجوہ سے کہا گیا نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے کہ بریگیڈیئر MI اور بریگیڈیئر ISI کو آپ ذرا کنٹرول کر لیں، باقی چیزیں ہم سنبھال لیں گے۔ اور اس پہ انہوں نے کہا، جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ دیکھیں وہ JIT جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے سپرویژن میں اور اس کے انڈر کام کر رہی ہے، اس میں نہیں آ سکتا، آپ سیاسی طور پہ کچھ چیزیں معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک ہے جناب معاملہ، اور یہ ہے صورتحال۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ وہی انڈیا کے دوست، وہی مودی نواز فیملی، اور وہی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ترجمان اعلیٰ، اور جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ تابع دار ہیں، چونکہ معاملات ایکسٹینشن کے ہو چکے ہیں، چونکہ 26ویں غیرانی ترمیم ہو چکی، چونکہ 27ویں غیرانی ترمیم ہو چکی، چونکہ جعلی فارم 47 کا ایک ہے آپس میں بندر بانٹ ہو چکی، لہٰذا ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، تو ہم ہیں ملک دشمن، ہم سب پورے پاکستان 90% جو اس بات کو نہیں مانتا، جو اس جعلی فارم 47 کی تقسیم کو نہیں مانتا، جو الیکشن چوری کو نہیں مانتا، جو آئین شکنی کو نہیں مانتا، جو جمہوریت شکنی کو نہیں مانتا، جو انسانی حقوق کی پامالی کو نہیں مانتا، جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو عزتیں ان کو بے حرمتی کی جا رہی ہے ان کو نہیں مانتا، تو وہ سب ہوا ملک دشمن ہوئے، اور ان کے ٹکڑے پیس چلاتے ہیں پریس کانفرنس میں بڑے بڑے، اور باقی سب ٹھیک ہے۔ آج ہم نے یہ تصاویر دیکھی اور سب کچھ ہوا۔ تو دوسری جانب اس لیے اگلی بات، یہ سارے مناظر جو ہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے، محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے، اور متحدہ اپوزیشن کے لیے، اور عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے ایک بنیادی بات ہے کہ ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ لہٰذا آپ کسی بھی صورت میں آپ کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، آپ نے جد و جہد کرنی ہے تو عوامی جد و جہد کرنی ہے، اور عوامی جد و جہد کے ذریعے ہی، پبلک پریشر کے ذریعے ہی آپ کو کچھ ملے گا۔ یہ جو گٹھ جوڑ ہے، اس گٹھ جوڑ میں آپ اپنے لیے کوئی جگہ نہیں تلاش کر سکتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگین ایک اور ہوشیاری کی بات ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے، یہ مجبور ہو چکے تھے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ انٹرنیشنلی ان پہ یہ کوشچن اٹھ رہا تھا کہ یہ کیسی پارلیمان ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، نامکمل پارلیمنٹ ہے کہ جس میں لیڈر آف اپوزیشن کا تقرر ہی نہیں کیا جا رہا، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں۔ یہ پریشر تھا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، صرف پریشر تھا، اور اس پریشر کی وجہ سے یہ ہوا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن۔ یہ پابند تھے کیونکہ ہر حربہ استعمال کر چکے تھے یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے خلاف۔ یہی نون لیگ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ نواز شریف صاحب نے کرایا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا تارڑ صاحب کا انٹرویو، وہ اس کو محمود خان اچکزئی صاحب کو کہہ رہے تھے یہ تو ایجنٹ ہیں، یہ تو بیرونی ایجنٹ ہیں، تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ادھر رہنا ہے یا ادھر رہنا ہے، اور پھر یہ کہ یہ تو فوج دشمن ہے، یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، ملک دشمنی اس کا بیانیہ، یہ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے، باقاعدہ انٹرویو چند دن پہلے کا، اور ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے۔
اور یہ ساری چیزیں بیان کر رہے تھے۔ اب ان کا ہو گیا نوٹیفیکیشن، وہ آ گئے۔ اب ایک مزید زہریلا بیانیہ تیار کر کے لانچ کر دیا گیا ہے، اور بڑے پیار محبت سے کر رہے ہیں۔ اس میں ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو۔ یہ بار بار بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو اس وقت 8 فروری ساری اپوزیشن مل کے محمود خان اچکزئی صاحب کے نیچے سیاسی جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور وہ تیاری کر رہی ہیں، رابطہ عوام مہم پہ نکلی ہوئی ہیں، اسٹیٹ موومنٹ پہ نکلی ہوئی ہیں، 8 فروری کی تیاری کر رہی ہیں بھرپور طریقے سے۔ وہ آ گئے میدان میں، اور ان کا ایک قد کاٹ ہے۔ اب یہ دراڑ ڈالنے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی، عمران خان اور محمود خان اچکزئی اور عمران خان کی فیملی کے درمیان دراڑ ڈالی جائے، شک شبے کے بیج بوئے جائیں، شکوک و شبہات کے بیج بوئے جائیں۔ وہ شکوک و شبہات کے بیج بونے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب۔ اب یہ ایک میں اور سٹوری پڑھ رہا تھا کہ کیونکہ یہ لانچ کی جا رہی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے رابطے تھے اور ماضی کی دوستی تھی، اور اس لیے بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، اور آپس میں ان کی باتیں ہوئی ہیں۔ اور پھر اس صورت میں پھر ایک اور بیانیہ، یہ دیکھیں جی، اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کس کے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا، تو اس میں دراڑ ڈالنے کی، شکوک و شبہات اور نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان اکیلا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ عمران خان نے اپوزیشن لیڈر ہی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، جو کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے، اس کے سربراہ کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا کہ لو جناب آپ کریں، اور اختیار دے دیا محمود اچکزئی کو اور سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کو۔ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا سینیٹر۔ وہ ہیں مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ، یہ ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ، اور اپنی پارٹی کو کہا کہ ان 2 ایلڈرز کے پیچھے آپ لگ جائیں، اور سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیں۔ تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس لیے مشتری ہوشیار باش، ہوشیار ہوشیار اور ہوشیار، یہ لڑائی کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان آ جائے پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی فیملی کی طرف سے کوئی ایسا بیان آ جائے جس میں محمود خان اچکزئی صاحب سے کوشچن کر دیا جائے کہ جناب یہ دیکھیں۔ تو وضاحت اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک طرف ہے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کی، اور ہمارے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی جنگ لڑنے والے لوگ، پاکستان کے عوام جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، جو پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نہیں مانتے، ہم ان کا پاک فوج زندہ باد وہ ان کا مانتے ہیں جو آج کل پالش کر رہے ہیں، جو ماضی میں یہ کہتے رہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے پیچھے یہ نعرے لگواتے رہے، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے۔ آپ نہیں صحیح، کیونکہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین کی بات نہیں کرتے۔ آپ ایکسٹینشن کے خلاف ہیں، وہ ایکسٹینشن کے خلاف نہیں، وہ ہمیں ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں تاحیات استثناء دے دیا ہے، تو اس لیے وہ ٹھپے پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، آپ نہیں لگاتے۔ آپ کا پاکستان زندہ باد ہمیں پسند نہیں ہے، آپ کی پاکستان پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی پسند نہیں ہے، آپ نہیں، آپ شہداء کی عزت کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے، آپ فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں عزت نہیں ہے، فوج آپ کے ساتھ ہے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، ہم اس کا ڈی این اے تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن، تو جاگتے رہیے، اور یہ منافقتوں کا ایک دور چل رہا ہے، اور اس منافقتوں کے دور کو بالآخر ختم ہونا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز انصاف بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے، اور کبھی بھی مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور ظالموں کو کیفر کردار تک اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلان ہیں، اپنی حکمت ہے، اپنے تقاضے ہیں، اور ان کے پلان کو انسانوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ دیر آید درست آید، دیر ہے اندھیر نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔